से औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। जैसा कि आप सबको मालूम है कि आसान नेकियों की सीरीज़ हम अपनी क्लास में कर रहे हैं, और उसकी वजह ये है कि हम ये चाहते हैं कि रमज़ान की आमद से पहले-पहले हम अपनी तमाम छोटी-बड़ी जो भी आसान नेकियां हैं हम उनको रिमाइंडर के तौर पर आपके साथ शेयर करें, ताकि अल्लाह ताला मुझे और आपको तौफीक दे और हम रमज़ान में ये सब कुछ कर पाएँ। तो आज मेरा टॉपिक है, अभी मैं मुख्तलिफ छोटे-छोटे टॉपिक्स पर बात करूँगी, लेकिन अभी मैं आगाज़ कर रही हूँ रोज़े में सहरी खाना या फिर सहरी, ठीक है? तो रोज़ा ख़्वाह रमज़ान के हों या फिर नफ़ली रोज़े हों, दोनों जो है रोज़ा जो है वो एक अज़ीम इबादत है, और उसमें सहरी खाना मुस्तकिल कार सवाब है, मुस्तकिल। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सहरी किया करो, क्योंकि सहरी में बरकत है। ये बुखारी से है। तो और हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलल मुतस्सहिरीन, यानी बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते सहरी खाने वालों पर रहमत भेजते हैं। अल्लाहू अकबर। देखिए कितनी ज्यादा अहमियत है कि सहरी खाने वालों पर अल्लाह और अल्लाह के फरिश्ते रहमत भेजते हैं। हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सहरी तमाम तर बरकत है, लिहाजा इसको हरगिज ना छोड़ो, खा तुम में से कोई एक घूंट पानी पी ले, क्योंकि अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते सहरी करने वालों पर बरकत भेजते हैं। देखिए कि हमारे नबी ने कितनी अहम बात यहाँ वाज़े कर दी कि सहरी की अहमियत बताई कि सहरी तमाम की तमाम बरकत है, इसको नहीं छोड़ो। और ये कि चाहे एक घूंट पानी पी लो, क्योंकि देखिए बाज़ लोग जो होते हैं अफ्तारी में और सहरी में उनका टाइम कम होता है और उन्होंने उससे पहले कुछ इतना खा लिया होता है कि वो कहते हैं हमें और नहीं खाना, और वो रोज़ा रख लेते हैं, लेकिन सहरी की बरकत से महरूम हो जाते हैं। तो चाहे आप एक घूंट पानी पी लें या एक खजूर खा लें, लेकिन सहरी जो है उसकी बरकत से महरूम ना हो। तो इस हदीस के मफ़हूम को सामने रखते हुए ज़रूर सहरी करें, क्योंकि सहरी करने वाले पर फरिश्ते और अल्लाह ताला रहमत भेजते हैं। और सहरी में बेहतर ये है कि रात के आखिरी हिस्से में की जाए, ठीक है? तो सहरी का एहतमाम करना बहुत बड़ी नेकी है, जो कि एक आसान नेकी है। आसान नेकी है कि आपने एक घूंट पानी पी लिया और आपने बहुत ज़्यादा अजर सवाब और अल्लाह की रहमत हासिल कर ली। तो अल्लाह ताला आपको और मुझे बेहतरीन सहरियाँ करने वाला बनाए। इसी के साथ जैसा कि मैंने अभी कहा कि मेरा टॉपिक सहरी है, तो मैं उसी के साथ ऐड करती हूँ अफ्तार में जल्दी करना। अफ्तार में जल्दी करना भी इतना ही आसान नेकी है, जिसका बहुत ज़्यादा अजर सवाब है। रोज़े में जब सूरज गुरूब होने का यकीन हो जाए, तो उसके बाद अफ्तार में जल्दी करनी चाहिए। बिला वजह उसको ताख़ीर नहीं करना चाहिए। हज़रत सहल बिन सअद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों में उस वक्त तक खैर रहेगी जब तक वो अफ्तार में जल्दी करेंगे। ये बुखारी और मुस्लिम से है। तो आप ये सोचिए कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक लोगों में उस वक़्त खैर रहेगी जब वो जल्दी करेंगे। तो आप इसका मफ़हूम देखिए कि क्या आप और मैं ये नहीं चाहते कि हमारे घरों में खैर हो, हम लोगों में खैर हो, हमसे दूसरों के लिए खैर, हम दूसरों के लिए खैर का बाइस बने और दूसरे हमारे लिए खैर का बाइस बने। तो ये कितनी आसान नेकी है कि आप दूसरों के लिए खैर का बाइस बनेंगे, दूसरे आपके लिए खैर का बाइस बनेंगे। उस वक़्त तक उन इंसानों में खैर ही खैर रहेगी, मेरे नबी के फरमान के मुताबिक। और कितनी आसान अमल है कि आप अफ्तारी में जल्दी कीजिए, ठीक है? अफ्तारी के वक़्त को आप इधर-उधर ज़ाया ना कीजिए। अगर आपको कहीं जाना हो जाए, कोई मजबूरी हो जाए, निकलना पड़े, या बाज़ औक़ात लोग अफ्तार पार्टियों में जा रहे होते हैं। मैंने पाकिस्तान में भी ये देखा है कि ट्रैफ़िक में फँसे होते हैं, अमूमन अफ्तार के बाद चले आ रहे होते हैं। तो अगर ऐसी सूरत-ए-हाल है, आप कहीं जा रही हैं, तो आप अपने पास थोड़ा-सा पानी या खजूर ज़रूर रखिए, कि अगर आपका रोज़ा रास्ते में अफ्तार हो जाता है, तो आपको फ़ौरन अफ्तार करने की जो आसान नेकी है, ये आपकी ज़ाया ना हो, ठीक है? तो अगर आप किसी के घर अफ्तार के लिए जा रही हैं, दूर है, हो सकता है रास्ते में ट्रैफ़िक हो जाए, कुछ हो जाए, कोई भी मामला हो सकता है, तो आप रोज़े से हैं, अफ्तार का वक़्त करीब है, तो आपने अपने अफ्तार का एहतमाम थोड़ा-बहुत, कोई एक थोड़ी-सी खजूर या छोटी-सी कोई पानी की बोतल ज़रूर अपने पास रख के चलिए, ताकि आपकी ये नेकी आप करके आप बेहतरीन अजर और बेहतरीन खैर हासिल कर सकें।
آپ بھی دوسروں کے لیے خیر کا باعث بنے اور دوسرے بھی، کیونکہ لوگ بھاگے بھاگے چلے آ رہے ہوتے ہیں آدھا آدھا گھنٹہ لیٹ، اور پھر کہتے ہیں جلدی سے پانی دو، جلدی سے کھجور دو، ہم اپنا روزہ افطار کریں۔ تو اس سے بہتر ہے نا کہ آپ نے روزہ افطار کے سکون سے آپ آ گئے اور آپ نے آ کے جو بھی کھانا ہے کھا لیا، آپ کی خیر بھی آپ کو ملی اور آپ کا روزہ بھی وقت پر افطار ہوا۔ تو ان چیزوں کا خیال رکھیے۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ بچے وغیرہ گھر میں سو جاتے ہیں، عموماً روزہ ہوتا ہے نا، لمبا گرمی کے دن ہوتے ہیں کچھ ایسا، تو بچے سو جاتے ہیں اور وہ ماں بیچاری بلاتی رہتی ہے کہ آ جاؤ روزہ افطار کر لو، وہ اس وقت سونے کے لیے سو کے اٹھتے ہیں، پھر واش روم چلے جاتے ہیں، ٹائم ادھر ادھر ہو جاتا ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی خیر کی نیکیاں ہیں، بہت اہم نیکیاں ہیں، تو یہ بچوں کو ابھی سے بتائیے کہ آپ کو اینڈ ٹائم پر ایک لمحہ بھی تاخیر نہیں کرنی، آپ نے تیز ترین روزہ کھولنا ہے۔ اس کے علاوہ خواتین جو کچن میں کھڑی ہو جاتی ہیں اور گھر والے بلاتے رہتے ہیں اور ان کا کچھ رویہ ایسا ہوتا ہے کہ ہاں میں آ رہی ہوں، ہاں میں آ رہی ہوں، تو دیکھیں اگر آپ کو کچھ بہت گرم پکانا بھی ہے تو آپ اپنی کھجور اپنے پاس رکھیے نا، آپ کی وجہ سے دوسرے لوگ بھی ٹینشن میں رہتے ہیں، وہ بھی نہیں روزہ ٹھیک سے کھول پاتے اور وہ بلاتے رہتے ہیں، اور آپ کو جو بھی پکانا ہے آپ پہلے پکائیے اور پہلے رکھ دیجیے۔ اگر آپ کو اپنے گھر والوں سے بہت محبت ہے اور آپ ان کے لیے بہت اچھا بنانا چاہتی ہیں تو آپ اس محبت کا خیال بھی رکھیے کہ وہ آپ کے بغیر روزہ سکون سے نہیں کھول سکیں گے، اور وہ بھی پریشان رہیں گے اور آپ بھی سکون سے اپنا روزہ نہیں کھول سکیں گے۔ اس لیے آپ اپنے کام پہلے سے نپٹائیے، اور جہاں پر بھی آپ کے گھر والے بیٹھے ہیں روزہ افطار کرنے کے لیے تو آپ بھی وہاں تشریف لائیے اور دعاؤں میں شریک ہوئیے، ٹھیک ہے؟ یا پھر اپنی افطار کا جو بھی افطاری ہے پہلے سے اپنے پاس رکھیے، ایٹ لیسٹ اپنے ہاتھ میں کھجور رکھیے تاکہ آپ اس خیر سے محروم نہ ہو۔ اور اسی کے ساتھ میں جو ہے تو آسان نیکی کا اگلا پوائنٹ بھی اسی کے ساتھ ایڈ کر دیتی ہوں، جیسا کہ پہلا میرا پوائنٹ تھا اس کا سحری ضرور کھانا ہے، دوسرا یہ کہ افطار میں جلدی کرنا ہے، پھر روزے دار کو افطار کرانا ہے، ٹھیک ہے؟ کسی بھی روزے دار کو افطار کرانا بھی بہت زیادہ ثواب کا عمل ہے، کسی بھی، آپ میرے جملے پہ غور کیجیے گا، کسی بھی، وہ اپنے گھر کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں اور باہر کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کسی روزے دار کو بھی افطار کرانا بہت زیادہ ثواب کا عمل ہے۔ عموماً گھر میں خواتین بہت الجھتی ہیں نا کہ میں اکیلی ہوں، مجھ پر بہت کام آ گیا، تو آپ یہ سوچئے کہ آپ افطار بنا رہی ہیں، سحری بنا رہی ہیں یا افطاری کے انتظامات کر رہی ہیں، کتنا بڑا اجر و ثواب کا کام کر رہی ہیں۔ حضرت زید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی روزے دار کا روزہ افطار کرائے تو اس کو روزے دار کے جتنا اجر ملے گا، اور روزے دار کے اجر میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ آپ غور کیجئے کہ آپ نبی کریم کی حدیث کے مفہوم پر آئیے کہ مفہوم سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ نے کسی کا روزہ افطار کرایا تو روزے کا ثواب اتنے کا اتنا آپ کو بھی ملے گا، اور روزے دار کے اپنے ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اور یہ نہیں ہے کہ آپ نے کوئی بہت زیادہ، آپ نے ایک کھجور بھی اگر کھلا دی نا کسی کو تو اس سے بھی آپ کو پورا پورا روزے کا اجر ملے گا، ایک گھونٹ پانی بھی آپ نے پلا دیا۔ آپ باہر والوں کے ساتھ بھی کیجیے، اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی کیجیے، اپنے بچوں کو بھی بتائیے کہ آپ کھجور ایک دوسرے کو پیش کیا کریں، یہ روزہ کھلوانے کے بھی مترادف ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی آپ جتنا آپ کے پاس گنجائش ہے، آپ اپنی گنجائش کے پیش نظر اہتمام کیجیے، روزے دار کو افطار کرانا ہے، ٹھیک ہے؟ ایسے میں کوئی مہمان گھر میں آ جاتے ہیں اچانک سے کہ وہ اگر کہیں اور روزہ افطار کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، وقت کی کمی ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے، یا پھر وہ اپنا شوق رکھتے ہیں آپ کی طرف افطار کے لیے آنا چاہتے ہیں، تو آپ نے بہت خندہ پیشانی اور بہت عمدہ اخلاق کے ساتھ جو کچھ آپ کو میسر ہے آپ نے اس میں رہتے ہوئے روزہ افطار کرانا ہے۔ اس بات کو دھیان میں رکھیں کہ روزہ افطار کرنے اگر کوئی آ گیا ہے یا آپ نے اپنی خوشی سے بلایا ہے، اس کو بوجھ نہیں سمجھنا، اس کو بہت بڑی عبادت، آسان نیکی اور اس کا بہت بڑا اجر سمجھ کر کروانا ہے، کیونکہ آپ نے ایک روزے دار کو روزہ کروایا افطار، تو آپ کو اس کا اجر بھی آپ کو ایسے کا ایسا ملے گا اور اس کے اپنے اجر میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رمضان میں کسی روزے دار کا روزہ افطار کرائے تو اس کے گناہوں کی مغفرت اور جہنم سے اس کی گردن کی آزادی کا ذریعہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور اس کو روزے دار کے روزے کا اجر ملے گا، جبکہ روزے دار کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کیا زبردست میرے نبی نے فرمایا کہ کہ سوری کہ گناہوں کی مغفرت اور جہنم سے گردن کی آزادی، یہ تو ہر کوئی چاہتا ہے نا، کتنی آسان نیکی ہے۔ تو آسان نیکیوں کی سیریز میں نے آپ کو یہ باتیں بھی اس لیے بتائی ہیں کہ آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ روزہ افطار کرانے کا ذریعہ بنے لوگوں کا، اپنے گھر والوں کا بھی، اپنے رشتہ داروں کا بھی، اور لیکن کہیں پر بھی
اس عمل کو اتنی آسانی سے آپ نے کرنا ہے کہ اس میں آپ کی دوسری عبادات ضائع نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اور صحابہ کرام نے جب نبی کریم نے یہ فرمایا کہ روزے دار کے اجر میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی، یعنی اگر روزے دار کسی کے پاس روزہ کھولتا ہے تو دوسرے کو بھی اجر ملتا ہے، تو روزے دار کے اپنے روزے کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہو جاتی، بلکہ آپ یہ دیکھیے کہ نبی کریم نے کہا کہ اس کی گردن جہنم کی آگ سے آزاد ہوگی جو روزہ کھلوائے گا، تو اور پھر روزے دار کا اجر بھی ملے گا، ٹھیک ہے، اور روزے دار کو خود کو بھی اجر ملے گا۔ تو اللہ کی کس قدر رحمتیں ہیں، کہ بیش بہا رحمتیں ہیں، کہ اس کی رحمتوں کی کوئی حد نہیں ہے، اس کی رحمتوں کی کوئی حد نہیں ہے، اس کی کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی اس کی رحمتیں کم پڑیں گی، نہیں، اس کی رحمتوں کے سمندر تو ٹھاٹھے مار رہے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ ہم میں سے ہر شخص کے پاس اتنا نہیں ہوتا کہ جس سے وہ روزے دار کو روزہ افطار کرائے، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں نا، آج کل بھی مہنگائی ہے، تو اس حساب سے آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام نے یہ بات تو نبی کریم سے بھی پوچھی تھی، تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ نبی کریم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس شخص کو بھی عطا فرمائیں گے جو کسی روزے دار کو ایک کھجور سے یا پانی سے یا دودھ کے ایک گھونٹ سے افطار کرائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ اللہ کے نبی نے کیا خوبصورت جواب دیا، جو آج کے مسلمانوں کے لیے بھی کتنا اہم ہے، کہ اگر آپ پورا کھانا، پانی، فروٹ، یہ وہ سب چیزیں نہیں دے سکتے، آپ کی اتنی طاقت نہیں ہے، تو آپ اپنے ہر روز یہ اجر حاصل کر سکتے ہیں، ایک کھجور کھلا کر، ایک پانی کا گھونٹ پلا کر، یا دودھ کا ایک گھونٹ پلا کر آپ روزہ افطار کرا کے جہنم کی آگ سے آزادی، گناہوں سے مغفرت، اللہ کی رحمت، اللہ کی خوشنودی، روزے کا اجر حاصل کر سکتے ہیں۔ تو آسان نیکیوں کی سیریز میں جیسا کہ آپ نے آج سنا کہ سحری میں جلدی کرنی ہے، سحری میں آپ نے سحری ضرور کرنی ہے، کہنے کا مقصد یہ ہے سحری میں اگر آپ کھا رہے ہیں، اذان ہو رہی ہے، ہو رہی ہے، اور آپ کے ہاتھ میں کچھ ہے، کوئی گلاس ہے، کوئی آپ پی رہی ہیں، کوئی چائے ہے، کوئی پیالہ ہے، تو آپ نے وہ مکمل کر لینا ہے۔ لیکن افطاری میں آپ نے بہت زیادہ جلدی کرنی ہے۔ سحری میں چاہے آپ زیادہ نہ بھی کھائیں، تھوڑا سا کھا لیں، لیکن سحری کی برکت ضرور حاصل کرنی ہے۔ فرشتے آپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ افطار ضرور کرنا ہے، افطار میں جلدی کرنی ہے، اور روزہ افطار کرانے کے لیے کوشش کرنی ہے۔ تو اس میں آپ کے گھر والے بھی ہوتے ہیں، رشتہ دار بھی ہوتے ہیں، احباب بھی ہوتے ہیں، جو بھی ہو، آپ کی نیت اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ اگر آپ باہر نہ بھی کرا سکیں، اپنے گھر والوں کو بھی افطار کرائیں، اپنی پلیٹ میں آپ کے پاس کھجوریں ہوتی ہیں، آپ ان کھجوروں کو بھی اسی نیت سے پیش کیجئے کہ میں روزہ افطار کرا رہی ہوں، تو انشاء اللہ تعالیٰ یہ اجر و ثواب آپ کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، میں پر امید ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کے اجر ضرور انشاءاللہ عطا کریں گے۔ اور بچوں کو بھی یہ جو آسان نیکیاں ہیں یہ ضرور بتائیے، چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں۔ ہر روز آپ جب افطاری پر جمع ہوتے ہیں سارے گھر کے لوگ، تو وہاں پر ایک چیز آپ اپنے بچوں کو علم کی بات بھی ضرور سکھا دیا کریں، اور آسان نیکیوں میں سے کوئی آسان نیکی اپنے بچوں کو ضرور سکھا دیا کریں، تاکہ وہ بھی اس کا پورا پورا اجر لیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے بہترین رمضان گزارنے والا، اور بہترین سحری کرنے والا، جلدی افطار کرنے والا، اور دوسروں کو بھی روزہ افطار کرنے والا بنائے، اور ہماری ان نیکیوں کو، آسان نیکیوں کو بھرپور اجر کے ساتھ قبول منظور فرمائے، اور ہم سب پر اللہ کی رحمت ہو، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر۔